बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे निसाबुन नहव के अब तक 8 असबाक हो गए। इत्तेफाक से उनकी तमरीन हल करने से कुछ रह गई थी, तो तरतीब वार उनकी तमरीनें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सबक नंबर 2 की आज तमरीन पेश कर रहे हैं, फिर इसी के साथ कई तमरीन इंशाअल्लाह हासिल करेंगे, पढ़ने की सआदतें हासिल करेंगे। इस सबक के अंदर सवाल नंबर 1 है, मुहमल और मौजू अल्फाज अलग अलग करें। मुहमल आपको बताया जा चुका है कि जिसका कोई माना ना हो, और मौजू उसे कहते हैं कि जिसका कोई माना हो। तो मुहम्मल जिसका कोई माना ना हो और वो लफ्ज़ मौजू जिसका कोई माना हो। तो अब यहाँ देखते जाइए, हम मौजू और मुहम्मल को अलग करना है। सबसे पहले नंबर 1 खाना मौजू है, वाना मुहम्मल है। नंबर 2 मेज़ मौजू है, वेज़ मुहम्मल है जिसका कोई माना नहीं। नंबर 3 कलम मौजू है, वलम मुहम्मल है। नंबर 4 पैसे मौजू है, वैसे मुहम्मल है। नंबर 5 कुर्सी मौजू है, वर्सी कुर्सी वर्सी जो है मुहम्मल है। नंबर 6 बिस्तर मौजू है और विस्तर मुहम्मल है। नंबर 7 चादर मौजू है और वादर मुहम्मल है। नंबर 8 बोतल मौजू है और वोतल मुहम्मल है। नंबर 9 कापी मौजू है और वापी मुहम्मल है। नंबर 10 पंखा मौजू है, वंखा मुहम्मल है। नंबर 11 बर्तन मौजू है, वर्तन मुहम्मल है। नंबर 12 बात मौजू है और वात मुहम्मल है। तो आपने ये सबक नंबर 2 का सवाल नंबर 1 हल कर लिया। अब आइए सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 के अंदर ये करना है आपको। सवाल नंबर 2 मुफरद और मुरक्कब अलग अलग करें। पहले मुफरद की तारीफ़ यूँ है, मुफरद की तारीफ़ सुन लें कि मुफरद वो अकेला लफ्ज़ जो बा माना हो, और मौजू वो लफ्ज़ जो 2 या 2 से ज़्यादा कलमात का मजमुआ हो, वो जो 2 या 2 से ज़्यादा कलमात का मजमुआ हो। यहाँ पर नंबर 1 है अल्लाहु वाहिदुन, ये मुरक्कब है। अल्लाह एक कलमा है इसके अंदर, और वाहिदुन एक कलमा है, तो ये मुरक्कब है। नंबर 2 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ पर इसके ये मुरक्कब है, और कहेंगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये मुरक्कब है। इसके अंदर मोहम्मद एक कलमा है, रसूल 2 कलमा है, और अल्लाह 3 कलमा है। नंबर 3 आलिमुन, ये मुफरद है और जो अकेला लफ्ज़ है, एक माना पर दलालत कर रहा है। नंबर 4 तिलमीज़ुन, ये भी मुफरद है। नंबर 5 अलवलदु नाइमुन, ये मुरक्कब है कि 2 कलमात से मुरक्कब है ये, और लड़का सोया है। नंबर 6 रकीबा अलीयुन, अली सवार हुआ, ये मुरक्कब है। इसके अंदर 2 कलमे हैं, रकीबा 1, अलीयुन दूसरा। नंबर 7 अल किताबु, किताब ये मुफरद है, सिर्फ़ 1 कलमा इसके अंदर। नंबर 8 मदीनतुन, शहर, इसके अंदर भी सिर्फ़ 1 कलमा है, मुफरद है। नंबर 9 अल मदरसतु, मदरसा, ये भी मुफरद है, जो 1 कलमा है इसके अंदर, 1 कलमा पर दलालत कर रहा है। नंबर 10 जा अल उस्तादु, उस्ताद आए, ये मुरक्कब है। इसके अंदर 2 कलमे हैं, एक जा है और दूसरा अल उस्ताद है। नंबर 11 बगदादु, बगदाद, ये मुफरद है, इसके अंदर 1 कलमा है। नंबर 12 अलहर्रु शदीदुन, गर्मी सख्त है, यहाँ पर ये मुरक्कब है, इसके अंदर 2 कलमात हैं। फिर आगे सवाल नंबर 3 है इसका। सवाल नंबर 3 ये है कि ये बताएं कि हर मुरक्कब में कितने कलमात मौजूद हैं। हर मुरक्कब में कितने कलमात मौजूद हैं, अब आपको यहाँ पर पहचानना है। सवाल नंबर 3 में ये बताएं कि हर मुरक्कब में कितने कलमात मौजूद हैं।
نمبر 1 سوال ہے عالم الغیبی، اس کے اندر 2 کلمے ہیں، عالم ایک کلمہ ہے اور غیبی دوسرا کلمہ ہے۔ نمبر 2 جاء الحق، حق آیا، یہاں پر جاء ایک کلمہ ہے اور حق دوسرا کلمہ ہے، اس کے اندر 2 کلمے ہیں۔ نمبر 3 کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، اس کے اندر 2 کلمے ہیں، کنز ایک کلمہ ہے اور الایمان دوسرا کلمہ ہے۔ نمبر 4 الولد یقرأ القرآن، لڑکا قرآن پڑھتا ہے، اس کے اندر 3 کلمے ہیں، الولد ایک کلمہ، یقرأ دوسرا، القرآن تیسرا، یہ 3 کلمات ہیں اس کے اندر۔ نمبر 5 قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو چکی ہے، اس کے اندر 3 کلمات ہیں، قد ایک کلمہ ہے جو حرف ہے اور قامت دوسرا کلمہ ہے، الصلاۃ تیسرا کلمہ ہے، 3 کلمات ہیں اس کے اندر۔ نمبر 6 صلو علی الحبیب، نبی پاک درود، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، اس کے اندر 3 کلمے ہیں، صلو ایک کلمہ، اعلیٰ دوسرا کلمہ اور الحبیب تیسرا کلمہ، یہ سب ہیں مرکب۔ اب کلمات بدانی اس کے اندر، کیونکہ مرکب کی تعریف کی تھی جو 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ۔ نمبر 7 ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یہاں پر یہ 4 کلمے ہیں، انا ایک کلمہ ہے جو حرف ہے، اللہ دوسرا کلمہ ہے، غفور تیسرا کلمہ ہے اور رحیم چوتھا کلمہ ہے۔ نمبر 8 قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، یہاں پر 4 کلمات ہیں، قل ایک کلمہ، ہوا دوسرا کلمہ، اللہ تیسرا کلمہ اور احد چوتھا کلمہ۔ نمبر 9 اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اس کے اندر 5 کلمات ہیں، اطیعوا ایک کلمہ، اللہ دوسرا کلمہ، واو تیسرا کلمہ کیونکہ کلمہ حرف کو بھی شامل ہے، اور اطیعوا چوتھا کلمہ، الرسول پانچواں کلمہ۔ نمبر 10 الہواء ضروری للحیاتی، ہوا زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کے اندر 4 کلمات ہیں، الہواء ایک کلمہ، ضروری دوسرا کلمہ، لام جو ہے یہ حرف ہے، یہ تیسرا کلمہ اور الحیات چوتھا کلمہ۔ نمبر 11 القطار اسرع من الباص، ٹرین بس سے تیز رفتار ہے، اس کے اندر 4 کلمے ہیں، القطار ایک کلمہ، اسرع دوسرا کلمہ، من حرف جر ہے تیسرا کلمہ اور الباس چوتھا کلمہ۔ نمبر 12 دخل علی فی المسجد، علی مسجد میں داخل ہوا، اس کے اندر 4 کلمات ہیں، دخل ایک، علی دوسرا کلمہ اور فی تیسرا کلمہ اور المسجد چوتھا کلمہ۔ تو یہ سبق 1 ہوا۔ اب آئیے اسی کے تحت ہم دوسرے تیسرے سبق تمرینیں صرف جوڑتے چاہتے ہیں تاکہ کم وقت میں زیادہ ہو جائیں۔ سبق نمبر 3 کی یہ مشق ہم حل کر رہے ہیں نصاب النو کے، اور اس کے اندر جو ہے اسم فعل اور حرف کا بیان تھا۔ سوال نمبر اس کے اندر جو پہلا سوال ہے وہ اسم فعل اور حرف الگ الگ کریں۔ آپ نے تعریفیں وغیرہ سب پڑھی ہیں اس کی، کہ اسم اسے کہتے ہیں جو اپنے معنی مستقل پر دلالت کرے اور کوئی زمانہ اس کے اندر نہ پایا جائے، فعل اسے کہتے ہیں جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، اور حرف جو مراد دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے۔ اب یہاں پر دیکھیں زید، نمبر 1 زید اسم ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی معنی مستقل پر دلالت کر رہا ہے اور زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ نمبر 2 انسان، انسان یہ بھی اسم ہے اور اس کے اندر معنی مستقل پر دلالت ہے اور کوئی زمانہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 3 رخیص، سستا، یہ بھی اسم ہے اور اس کی سب کی یہی علامت، جہاں اسم کہیں گے تو کوئی علامت معنی مستقل پر دلالت کر رہا ہے اور زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ نمبر 4 ذہبہ، یہ فعل ہے، وہ گیا، اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے، زمانہ ماضی۔ نمبر 5 ینصر، وہ مدد کرتا ہے، یہ فعل ہے اور اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے اور زمانہ حال یا استقبال۔ نمبر 6 تمر، کھجور، یہ معنی اپنے دلالت کر رہا ہے، اسم ہے
اور اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ نمبر 7 الا حرف ہے اور یہ جو ہے اپنے معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے۔ نمبر 8 فی، یہ بھی حرف ہے۔ نمبر 9 لبن، دودھ، اسم ہے۔ نمبر 10 11 اکلا، اس نے کھایا۔ نمبر 10 اکلا، اس نے کھایا، یہ فعل ہے اور اس کے اندر زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے۔ نمبر 11 من، یہ حرف ہے۔ نمبر 12 عن، معنی سے، یہ بھی حرف ہے۔ نمبر 13 بیتن، معنی گھر، یہ اسم ہے، معنی پر دلالت کر رہا ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے۔ نمبر 14 حتی، معنی یہاں تک، یہ بھی حرف ہے۔ نمبر 15 یغسل، وہ غسل کرتا ہے، یہ فعل ہے اور اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور زمانہ بھی پایا جا رہا ہے اس کے اندر، حال یا استقبال۔ نمبر 16 الا، الا یہ حرف ہے۔ نمبر 17 یشرب، وہ پیتا ہے، یہ فعل مضارع ہے اور فعل ہے اور اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے، حال یا استقبال۔ نمبر 18 ثوبن، کپڑا، یہ اسم ہے، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے، معنی مستقل پر بھی دلالت ہے۔ نمبر 19 خبزن، روٹی، یہ بھی اسم ہے۔ نمبر 20 درسن، سبق، یہ بھی اسم ہے۔ اب آئیے سوال نمبر ہے 2، درجہ ذیل جملوں میں سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کریں۔ نمبر 1، یہاں اسم و فعل اور حرف الگ الگ کرنا ہے آپ کو۔ سب سے پہلا ہے ذہب زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف گیا، یہ ذہب فعل ہے اور فعل ماضی ہے کہ اس کے اندر زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے۔ زید یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا اور معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ الا یہ حرف ہے اور یہ اس کے اندر اپنے معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے اور یہ جو ہے دوسرے کلمے سے ملائے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے۔ اور المسجد یہ بھی اسم ہے جو اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ نمبر 2 زید یاکل الخبز، زید روٹی کھاتا ہے، زید یہ اسم ہے جو اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ یاکل یہ فعل ہے اور فعل مضارع ہے اور اس کے اندر زمانہ استقبال یا زمانہ موجودہ پایا جا رہا ہے۔ الخبز یہ بھی اسم ہے۔ نمبر 3 الولد یشرب الماء، لڑکا پانی پیتا ہے، یا الولد یہ اسم ہے اور اسم کیا ہے، معنی مستقل پر دلالت کر رہا ہے، کوئی زمانہ اس کے اندر نہیں ہے۔ یشرب یہ فعل ہے اور زمانے فعل مضارع ہے، معنی اور اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے، زمانے حال یا آئندہ۔ الماء یہ بھی اسم ہے۔ نمبر 4 الثوب رخیص، کپڑا سستا ہے، الثوب یہ اسم ہے اور اس کے اندر معنی مستقل دلالت اور زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ اگر ہمیں ان کی علامتوں کی طرف دیکھیں تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ الثوب اسم ہے، کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔ رخیص یہ بھی اسم ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے۔ نمبر 5 ذهب الاستاذ الی المسجد، استاد مسجد کی طرف گیا، ذهب یہ فعل ہے اور فعل ماضی ہے، اس کے اندر زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے۔ الاستاذ اسم ہے، یہ معنی پر دلالت کر رہا ہے لیکن کوئی زمانہ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا۔ الا یہ حرف ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ المسجد یہ بھی اسم ہے جو اپنے معنی پر مستقل دلالت کر رہا ہے لیکن کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ نمبر 6 جلس الامام فی المسجد، امام مسجد میں بیٹھا، یہاں پر جلس یہ فعل ہے اور فعل کے میں سے فعل ماضی ہے۔ الامام اس کا یہ الامام یہ اسم ہے اور معنی مستقل پر دلالت کر رہا ہے اور کوئی زمانہ نہیں ہے۔ فی یہ حرف ہے جو اپنے معنی میں دلالت کرنے میں غیر کا محتاج ہے اور مسجد یہ بھی اسم ہے اور اپنے معنی پر دلالت مستقل کر رہا ہے، کوئی زمانہ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا۔ تو یہ 2 تمرینیں ہو گئیں۔ اب سبق نمبر 2 اور 3 کی، اب آئیے سبق نمبر 4 کی ہم آپ کے سامنے تمرین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔
اسم و فعل اور حرف کی علامتوں کا جو بیان تھا اس میں سے اس کا آپ کے سامنے تمرین پیش کر رہے ہیں۔ اس کی علامتیں ہم آپ کو پہچاننی ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے یہاں پر ہے سوال نمبر ہے اس کا، اسم فعل اور حرف الگ الگ کیجئے اور ان کی علامات کی نشاندہی کریں۔ سوال نمبر 1 میں جملہ نمبر 1 ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی۔ تو یہاں پر یہ قد جا یہ فعل ہے، اور فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ شروع میں قد کا ہونا، اور جا کم جو ہے ضمیر ہے، اور ضمیر یہ اسم کا خاصہ ہے۔ من اللہ میں من یہ حرف جر ہے، اس کی کوئی علامت نہیں ہے، حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور اللہ کلمہ جلالت یہ اسم ہے، اور اس کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ شروع میں حرف جر کا ہونا، تو یہ من حرف جر اس پر داخل ہے۔ نور یہ اسم ہے، اور علامت اس کی یہ ہے کہ اس پر تنوین ہونا، تنوین ہے اس پر، واو یہ حرف ہے، اس کی کوئی علامت نہیں۔ کتاب مبین روشن کتاب یہ اسم ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ موصوف ہونا، کتاب موصوف ہے۔ نمبر 2 ہے قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل یہ فعل امر ہے، فعل ہے، اور فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ امر ہونا، یعنی اسی طرح ہے کہ نہیں ہونا امر ہونا، تو اسی میں سے یہ ہے کہ امر ہونا۔ اب هو اللہ احد، ہوا یہ ضمیر اسم ہے، اسم کی علامتوں میں سے ہوا ضمیر ہے، ضمیر بھی اسم کا خاصہ ہے، یا ہم کہیں کہ ہوا ضمیر مذکر کی ہے تو مذکر ہونا بھی اسم کا خاصہ ہے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو اللہ یہ تو کہیں گے اسم ہونا، اور دوسرا ایک ہے کہ الف لام دا کا داخل ہونا، یہ اسم کی علامت ہے۔ اور احد یہ تنوین اسم ہے، اور علامت اس کی یہ ہے کہ تنوین ہونا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی اس میں کئی علامتیں پالی جائیں، تو اگر ایک بیان کر دی جائے تو اس سے یہ نہ خیال کیا جائے کہ دوسری نہیں ہو سکتی، وہ دوسری بھی آپ اس کے اندر تلاش کر لیں۔ پھر اس کے بعد آگے بیان فرما رہے ہیں نمبر 3 فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، نبی امی پر۔ یہ فا یہ حرف ہے اور اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ آمنو یہ فعل ہے، اور فعل یعنی فعل ہے، اور فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ امر ہونا، امر ہے یہ۔ باللہ میں با یہ حرف جر ہے، اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور اللہ کلمہ جلالت یہ مجرور ہے اور یہ اسم ہے، اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اس پہ شروع میں حرف جر ہونا، تو یہاں با حرف جر داخل ہے۔ واو یہ حرف ہے، اور حرف کی علامت کوئی نہیں ہوتی۔ ورسولہ رسول یہ اسم ہے، اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مضاف ہونا۔ النبی الامی، النبی الامی یہ بھی دونوں اسم ہیں، اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ الف لام کا داخل ہونا۔ نمبر 4 جلستو فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھا۔ جلستو یہ فعل ہے، اور فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ ماضی ہونا، اور فی المسجد فی حرف ہے، حرف کی کوئی علامت نہیں، اور المسجد یہ اسم ہے، اور اسم کی علامتوں میں سے شروع میں حرف جر ہونا، تو فی حرف جر اس پر داخل ہے۔ نمبر 5 جاء السارق فی البیت، چور گھر میں آیا۔ یہاں پر جا یہ فعل ہے، اور فعل کی علامتوں میں سے فعل ماضی ہونا، اور السارق یہ اسم ہے، اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ الف لام داخل ہونا، اور کہہ سکتے ہیں مسند الیہ ہونا، اور فی یہ حرف ہے، اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور البیت یہ اسم ہے، اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ شروع میں حرف جر کا داخل ہونا، یہاں پر فی حرف جر البیت پر داخل ہے۔ نمبر 6 اللہ اکبر، اللہ اکبر یہاں پر اللہ یہ بھی اسم ہے، یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسند الیہ ہونا، یہ اسم کا خاصہ ہے،
تو یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے مسند الیہ ہونا یا الف لام کا داخل ہونا. اور اکبر بھی یہ اسم ہے اس کا، اور اسم کی علامتوں میں سے جو ہے اللہ اکبر اسم ہے، اور اس میں تفضیل ہے، یہ اسم ہے اور اسم ہے. اسم کی علامتوں میں سے یہ جو ہے مذکر ہونا، تو مذکر ہے یہ. نمبر 7 الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. صرف علوم کی ماں ہے اور نحو اس کا باپ ہے. الصرف یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے الف لام کا داخل ہونا. ام العلوم یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ مضاف ہونا، اور علوم بھی جو ہے اسم ہے، اس پر بھی الف لام داخل ہے. والنحو واو یہ حرف ہے اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی. النحو یہ بھی اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے جو ہے الف لام کا داخل ہونا. ابوہا یہ بھی اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مضاف ہونا. نمبر 8 آمنتو باللہ. یہ آمنتو یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے ماضی ہونا. باللہ میں با یہ حرف ہے اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور اللہ کلمہ جلالت یہ مجرور ہے اور اسم ہے، اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ شروع میں حرف جر کا داخل ہونا. نمبر 9 کلو واشربو ولا تسرفو. کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. کلو یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے یہ امر ہونا. واو یہ حرف ہے اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور اشربو یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے جو ہے یہاں پر امر ہونا. واو یہاں پر بھی حرف ہے اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی. لا تسرفو یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے جو ہے وہ نہیں ہونا. نمبر 10 انہ هو السمیع العلیم. بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیں بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے، تو انہ یہ حرف ہے اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور ہو یہ اسم ہے، ضمیر ہے، ضمیر جو ہے اسم کا خاصہ ہے، اور ہوا جو یہ بھی ضمیر ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں مذکر ہونا، ہوا ضمیر ہے، ضمیر اسم کا خاصہ ہے. السمیع العلیم. السمیع یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے الف لام کا داخل ہونا، اور علیم بھی اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے جو ہے الف لام کا داخل ہونا. پھر آگے ہے نمبر 11 زید جالس فی المسجد. زید مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. زیدن یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ تنوین کا ہونا یا مسند الیہ ہونا. جالسن یہ بھی اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مذکر ہونا یا تنوین کا داخل ہونا. فی المسجدی یہ فی حرف ہے اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور المسجد یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ شروع میں حرف جر کا داخل ہونا. نمبر 12 ما ضرب زیدن. ما ضرب زیدن زید نے نہیں مارا. اب یہ اس کے ما ضرب زیدن زید نے نہیں مارا، یہ ما ضرب یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے یہ فعل ماضی کا ہونا، اب چاہے وہ منفی ہو چاہے یہ مثبت ہو. اور زیدن یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے ایک یہ کہ اسم ہونا، ایک علامتوں میں سے یہ تنوین ہونا اور دوسری علامت مسند الیہ ہونا، یا فعل کو صرف کہہ سکتے ہیں مسند ہونا، یہ بھی اسم کی فعل کی علامت ہوتی ہے. نمبر 13 حل تشکر اللہ بعد الطعام. کیا تم کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. حل یہ حرف ہے اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور تشکرو یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ فعل مضارع ہونا. اور اللہ یہ کلمہ جلالت یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے ہے کہ الف لام کا داخل ہونا. بعدہ یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مضاف ہونا. الطعام یہ مضاف ہے اور اس پر الف لام داخل ہے، یہ بھی اسم ہے. نمبر 14 یعبد المسلم ربہ.
مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ یعبدو یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مضارع ہونا۔ المسلم یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ الف لام کا داخل ہونا، اور دوسرا یہ کہ مسند الیہ ہونا۔ ربہ یہ ربہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مضاف ہونا۔ نمبر 15 حل فی الحدیقۃ اشجار، کیا باغ میں درخت ہیں؟ حل یہ حرف ہے اور حرف کی علامت تو کوئی نہیں ہوتی۔ فی الحدیقۃ یہ فی بھی حرف ہے اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور الحدیقہ یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ کہ اس سے پہلے شروع میں حرف جر آ جائیں، اور اشجارن یہ بھی اسم ہے، اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ تنوین کا ہونا، یا اور بھی کہہ سکتے ہیں جمع ہونا، اسم کی علامتوں میں سے یہ۔ نمبر 16 خالد کالاسد، خالد شیر کی طرح ہے۔ خالد یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مسند الیہ ہونا یا اس پر تنوین کا داخل ہونا، اور کالاسد کاف یہ حرف ہے اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ الاسد یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ اس سے پہلے شروع میں حرف جر ہونا۔ نمبر 17 طلعت الشمس من المشرقی، سورج مشرق سے طلوع ہوا۔ طلعت یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ آخر میں تائے تانیث ساکنہ کا داخل ہونا۔ الشمس یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ الف لام داخل ہونا، اور دوسری یہ علامت کہ یہ مسند الیہ ہونا۔ من یہ حرف ہے، حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور المشرق یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ شروع میں حرف جر کا داخل ہونا، اور اس سے پہلے من حرف جر ہے۔ نمبر 18 دخلوا فی دارہ، وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ دخلوا یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ ماضی ہونا، اور فی جو ہے یہ حرف ہے اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور دار یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے شروع میں حرف جر ہونا، اور دوسرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر علامت لائیں تو مضاف ہونا۔ نمبر 19 احب جمیعۃ دعوت الاسلامیہ، میں تنظیم دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہوں۔ احب یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مضارع ہونا، واحد متکلم ہے۔ جمیعۃ یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے جو ہے مضاف ہونا۔ الدعوت الاسلامیہ یہ جو ہے اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ الف لام کا داخل ہونا یا موصوف ہونا، الف لام کا داخل ہونا یہ اسم کی علامتوں میں سے ہے۔ اب آگے جو بیان فرما رہے ہیں نمبر 20 انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ انظر یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے یہ فعل امر ہونا۔ الی یہ حرف ہے اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور الجبل یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ شروع میں حرف جر کا ہونا۔ نمبر 21 الولد یذهب الی المدرسۃ، لڑکا مدرسہ جاتا ہے۔ الولد اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے الف لام کا داخل ہونا یا مسند الیہ ہونا۔ یذهب یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے مضارع ہونا۔ الی حرف جر ہے اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی، اور المدرسہ یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ شروع میں حرف جر کا ہونا۔ پھر آگے ہے اجلس، نمبر 22 اجلس علی السریر، تخت پر بیٹھو۔ اجلس یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے امر ہونا، اور علی السریر علی حرف ہے اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ السریر یہ اسم ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ شروع میں حرف جر کا داخل ہونا۔ نمبر 23 جئت من لاہور، میں لاہور سے آیا۔ یہ جئت یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ ماضی ہونا، اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز کا ہونا۔ آخر میں ضمیر بارز متصل کا ہونا۔ اب اگر کہیں پر یہ آتا ہے آپ کا جیسے دخلوا وغیرہ بھی آیا تو وہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ ضمیر بارز مرفوع متصل کا ہونا، تو وہاں فعل بھی ہو جائے گا اور وہاں ضمیر بارز مرفوع متصل کا بھی ہو جائے گا۔
من جو ہے یہ حرف ہے اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی. لاغور یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ شروع میں حرف جر کا ہونا. نمبر 24 حاضل کتاب لزیدن یہ کتاب زید کی ہے. ہاذا یہ اسم اشارہ اسم ہے اور اسم اشارہ اسم ہوا کرتا ہے. یا یہ کہہ دیں گے مذکر ہونا یہ اسم اشارہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور الکتاب یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے الف لام کا داخل ہونا. لام یہ حرف جر ہے اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہوتی. اور زید یہ مجرور ہے اور اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ شروع میں حرف جر کا ہونا. یہاں پر لام حرف جر ہے. نمبر 25 قد افلح المؤمنون. قد افلح المؤمنون مومنین کامیاب ہو گئے. قد افلح یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ شروع میں قد کا داخل ہونا. افلح کے شروع میں قد داخل ہے. المؤمنون اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ جمع ہونا یہ جمع ہے. نمبر 26 لن تنالوا البر تم ہرگز نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے. لن تنالو یہ فعل ہے اور فعل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ شروع میں حروف نواسب میں سے کسی کا ہونا اور یہاں حروف نواسب میں سے لن ہے. اور البر یہ اسم ہے اور اسم کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ الف لام کا داخل ہونا. تو اس طرح سے ہم نے اس کے اندر جو آپ کے سامنے علامتیں بیان کی ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایک کلمے کے اندر کئی کئی علامتیں پائی جائیں تو آپ اس کی جگہ اگر آپ کو اور اگر لگیں تو اور بھی آپ نکال سکتے ہیں. ہم نے متعین کر کر کے ایک ایک یا دو دو نکال کر کے آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کر دی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اور بھی دوسری پائی جائیں تو اس طرح سے تو آپ نکال کے ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور ایک کلمے میں کئی آ سکتی ہیں. جہاں مسند الیہ ہوگا تو وہاں یا تو پھر تنوین بھی ہوگی یا پھر الف لام داخل ہوگا. تو الف لام داخل ہوتا ہے تو مسند الیہ بھی ہو جاتا ہے. جیسے یوں ہی دیکھ لیں المؤمنون یہ مومنون جو ہے مسند الیہ بھی ہے اور الف لام بھی داخل اس کے اندر اور جمع بھی ہے تو کئی کئی علامتیں ہو گئی اس کے اندر. تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. تو آج ہی ہم نے تین سبقوں کا آج کا آپ کے سامنے تمرین حل کر کے پیش کی ہے. آج کا یہ سلسلہ ہم نے اس طرح انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم آپ کے سامنے ہر سبق کے ساتھ تمرین ایڈ کر کے پیش کریں گے اگلے 8 سبق کے بعد سے. تو یہ سلسلہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا. کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.